अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। मुझे उम्मीद है कि आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, SOPs को फॉलो कर रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, माँओं का आलमी दिन। यकीनन हर दिन माँओं के लिए है, वालदैन के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं अपनी माँओं को ये बात याद कराने के लिए दैट हाउ स्पेशल दे आर, दैट वी वैल्यू देम इन आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगियों में उनकी बहुत बहुत अहमियत है कि हम जो भी हैं उनकी दुआओं की बदौलत हैं। तो पूरे साल में अगर हम एक दिन मनाते हैं अपनी माँओं को ये एहसास दिलाने के लिए वो कितनी स्पेशल हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। माएँ किस तरह अजीम बनती हैं, एक ऐसा सेंटिमेंट जिसको मदरहुड या ममता कहा जाता है। ये एक ऐसा इमोशन है, इतना पावरफुल और ताकतवर इमोशन है कि ये एक औरत को जब माँ बनाता है तो उसको बहुत मजबूत औरत भी बना देता है, मगर बहुत वनरेबल भी बना देता है। औलाद ही है जो माँ की ताकत भी होती है और कमज़ोरी भी। ये एक इतना बेलौस और पाकीज़ा रिश्ता है कि जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि अपने बंदों को बताएं कि वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा चाहता हूँ। ये है ममता की फ़जीलत, ये है माओं की फ़जीलत हमारे दीन इस्लाम में। हमने ये सोचा कि क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी है और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को इस्लाम की रोशनी से इतना मुनव्वर कर लें कि पूरा साल हमें ये याद रहे कि हम बेहतरीन इंसान तभी बन सकते हैं जब हम बेहतरीन मुसलमान हों, और दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। और हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते अगर हम अपनी माँओं की इज़्ज़त ना करें, उनको वो हक़ ना दें जो इस्लाम ने उनको दिया है। मेरे पहले मेहमान हैं, इट्स एन ऑनर फॉर अस, डॉक्टर किबला इयास, जो कि चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आर्डियोलॉजी हैं। पहले मेहमान हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि माओं की फ़जीलत इस्लाम में क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम साहब, वालेकुम मुनीबा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का। हमारे लिए खुशी है। डॉक्टर साहब, हम माओं का आलमी दिन तो मना रहे हैं, लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे कि माँ की डेफिनेशन क्या है? ये लफ्ज़ माँ का मतलब क्या है? आपने बहुत खूबसूरत तमहीद रखी और उस तमहीद का ताल्लुक़ जो है जी वो यकीनन माँ के तसव्वुर के साथ, एक तो वो निस्बत का तसव्वुर है, जी एक जज्बात का तसव्वुर है। जी तो दोनों जो तसव्वुरात हैं उनकी तरफ आपने इशारे किए। जी माँ की तारीफ़ जो है, अब माँ का लफ्ज़ जो है जी ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। जी अरबी में है, फ़ारसी में है, हम्म, उर्दू में है, जी पश्तो में है, अंग्रेज़ी में है। लेकिन वो लफ्ज़ जब हम बोलते हैं, हम्म, मसलन अरबी में, जी मादर फ़ारसी में, जी माँ उर्दू में, उर्दू में मदर अंग्रेज़ी में, जी तो उनके साथ, इन अल्फाज के साथ फ़ौरन जो तसव्वुर इंसान का और जो एक एहसास इंसान का बनता है हम्म, वो एक अजीम खातून का बनता है, जी एक बहुत ही मोहतरम खातून का बनता है बिल्कुल। कि जिसके साथ आपका ताल्लुक तो जिस्मानी हवाले से ये है हम्म, कि आप उसके रहम से, वूम से जी आपकी पैदाइश हुई है, जी लेकिन अब उसके साथ जज्बाती एहसास और जज्बाती जोड़ जो है जी वो ये है कि इस खातून ने आपको पैदाइश और इस दुनिया की नेमतों का को देखने का जी मौका दिया, जी और उसने जिस तरीके से आपको वूम के अंदर, रहम के अंदर हम्म, आपकी परवरिश की, और फिर जिस तरीके से उस पे बायोलॉजिकली, जी जिस्मानी तौर पे उसकी तब्दीलियां हम्म, और फिर उसके ऊपर कैफियत गुजरती गई, जी उन तमाम कैफियत को उन्होंने इस जज्बे के साथ बर्दाश्त किया हम्म, कि इस पूरे मराहल के नतीजे में जो एक रूह आएगी, जी वो रूह दरअसल उनकी उम्मीदों का, उनके जज्बात का हम्म, एक अक्स पेश करेगी। ब्यूटिफुल। और ये जो तसव्वुर है हम्म, कि इसकी वजह से आपने जो इशारे किए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी बेशक। माँओं के बराबर जी और माँ के साथ मोहब्बत, जी तो ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से माँ जो है वो बहुत ही मोहतरम है हम्म, और उसका बेइंतहा बुलंद दर्जा है। आपने दर्जे की बात की, बताइए इस्लाम में माओं की फजीलत के बारे में क्या क्या बताया गया, क्या क्या अहकामात दिए गए? क्योंकि हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हम जो माओं का हक हम पर है वो हम अदा करने से कासिर हैं।
ہم حق تو دور، ہمارے پاس تو وقت بھی نہیں آج کے تیز رفتار دور میں بالکل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر 2 لفظ بات کرنے کا، یہ پوچھنے کا کہ ماں آج آپ کا دن کیسا گزرا. تو پلیز آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ہم بہتر اولاد کیسے بن سکتے ہیں. یقیناً اب دیکھیں یہ پورا جو تصور ہے جی وہ ہم نے 2 حوالوں سے دیکھنا ہے. جی ایک تو قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، جی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جی اور پھر آپ کا تعامل. جی تو قرآن پاک میں تو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ماؤں نے آپ کو جنا اور انہوں نے یہ جو پورا مرحلہ ہے جی پیدائش کا، کس قدر کوفتیں، کس قدر ابتلاعات ان مراحل میں انہوں نے گزاری، جی تو پھر یقیناً جب اس کی طرف اشارہ ہے تو یہ اشارہ پھر وہ اس جذباتیت کی طرف بھی آتا ہے کہ جو اولاد اور ماں کے درمیان ہے. جی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عربی ادب میں اس قسم کے الفاظ جو ہیں جی وہ اس قدر جامع الفاظ ہیں کہ وہ اس پورے تصور کو، ماں کی عظمت، ماں کا مقام، اس کو یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، واہ سبحان کہ اللہ. جنت جو ہے یہ ماؤں کے پاؤں تلے ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں آپ سے خوش ہے، اگر آپ نے ماں کو خوش رکھا ہے، اس کی خدمت کی ہے، جی تو آپ کو جنت اس خوشی کے نتیجے میں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور ماں کے ساتھ تعلق، اس کا بے انتہا خوبصورت تعلق اس حدیث شریف کے ذریعے جوڑا گیا ہے. پھر ماں کا جذبہ ہم جب ذرا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آپ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں جی کہ فرعون کا جو اعلان تھا، جی پھر اس ماں نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو بچایا، کس طریقے سے دریا میں پھینکا، کس طریقے سے اس دریا کے ساتھ، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان دونوں کو ملایا. تو یہ تمام جب ہم اس ڈیوائن لٹریچر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لٹریچر کے ساتھ جو جڑی ہوئی باتیں ہیں اور جو ہمیں ان سے معلوم ہوتی ہیں، اگر ہم لفظ سے زیادہ اس اسپرٹ کا مطالعہ کریں تو جو آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اولاد کو پیدا کرنے والی ہی عورت ماں نہیں جی ہوتی، جی کیونکہ ایسی بہت سی مائیں ہیں، اینڈ آئی ایم ون آف them، میں ان میں سے ایک ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن جس کو اڈاپٹڈ اولاد کہتے ہیں، جی جی یہ وہ مائیں ہوتی ہیں. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے مجھے چنا میرے بیٹے کے لیے بالکل اور میری گود میں اس بیٹے کو دیا. تو ان ماؤں کے بارے میں بتائیے جنہوں نے شاید ان کو ووم میں تو نہیں رکھا، جی 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 پیدا بھی نہیں کیا، شاید دودھ بھی نہ پلا سکی ہوں، لیکن کیا وہ بھی تو مائیں ہیں؟ بالکل تو یقیناً. ایسی ماؤں کے لیے اب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو مائیں ہیں جی کہ کچھ حالات کی وجہ سے جی وہ آپ کی رضائی مائیں بن جاتی ہیں، جی آپ دودھ پلاتی ہیں، جی جس میں ایک مثال حضرت حلیمہ سعدیہ کی جی آ گئی. بالکل اس طرح بے انتہا مثالیں. جی یہ بھی محبت کے وہ جذبات ہیں، وہ شاید اس وجہ سے کہ وہ آپ کی نسبی ماں تو نہیں ہے لیکن رضائی ماں ہے. جی اب اس نے دودھ پلایا ہے، اس نے آپ کی پرورش کی ہے، اور پھر اس میں جو ایک مرحلہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے. جی مثلا اپنے ملک کی مثال لیں، سردی کا موسم ہے، رات کی تاریکی ہے، بچہ ہے آپ کے پاس بسترے میں یا بچی ہے. اب رات کے ان مراحل میں اس بچے یا بچی پہ مختلف کیفیات آتی ہیں. یہ ماں جاگتی رہتی ہے، یہ ماں اس کا خیال رکھتی ہے، جی یہ ماں اس کو غسل خانے میں لے جاتی ہے، یہ ماں اس کے کپڑے تبدیل کرتی رہتی ہے. جی اب پوری رات اگر اولاد سونے کی جو نعمت ہے جی اس سے ظاہر ہے کہ مختلف اوقات میں ان کو جاگ آتی ہے، مختلف اوقات میں وہ سو جاتے ہیں. لیکن ماں کی، خواہ وہ رضائی ماں ہے خواہ وہ آپ کی نسبت والی ماں ہے، جی دونوں کے اوقات جو ہیں پوری رات کے وہ منسلک ہیں جی بچے کی حرکت کے ساتھ. بالکل تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اس قسم کی ایک دور وہ ماں کا اس اولاد کے ساتھ گزر جاتا ہے تو یقیناً اس کا حق جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. کون اتنی وہ کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، کون اتنی وہ
اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی پشت پہ جو جذبہ ہے وہ جذبہ ہے محبت کا، وہ جذبہ ہے اس خوشی کا کہ جب بچہ یا بچی اطمینان کے ساتھ سو جائے تو اس وقت اس کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اور خوشی کا جو احساس ہوتا ہے وہ یقیناً دید نہیں ہوتا ہے، اور اس کا پتہ صرف اس ماں کو ہوتا ہے۔ ماں کے جو فرائض ہیں ان کے اوپر تو سماج بہت بات کرتا ہے کہ ماں کی تربیت میں یہ کمی رہ گئی، شاید اس لیے اولاد نے یہ کر دیا۔ ہم ماں کو بہت جگہوں پہ قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تربیت ماں کی گود سے ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ماں کے حقوق کیا ہیں؟ اگر آپ اس کو جسٹ ہمیں بتا دیں کہ ہم پر ہماری ماں کا حق ہے کیا؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب ماں آپ کی تربیت کرتی ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جذبہ جو شروع ہوتا ہے اس کی محبت کا، نتیجتاً محبت کا رد عمل محبت ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ کی محبت ہے تو یہ محبت جو ہے یہ پھر باقی باتیں جو ہیں وہ خود آ جاتی ہیں۔ مثلا محبت کے ساتھ منسلک پہلی چیز جو ہے وہ ہے احترام۔ اب وہ احترام دو حوالوں سے ہے، ایک تو آپ کے مظاہر ہیں کہ آپ احترام کا باقاعدہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک احترام جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے احساسات کے اندر ہے۔ اب وہ جو آپ کے احساسات کے اندر ہے وہ محبت آپ کو روکے گا کس چیز سے؟ وہ روکے گا اس سے کہ کوئی زحمت نہ ہو اس کو، کوئی اس کی دل شکنی نہ ہو، کوئی اس کی دل آزاری نہ ہو، کوئی آپ کی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اس نے جو مراحل آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی پرورش کے لیے گزارے ہیں وہ یقیناً ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس ذات کا جس کا نام ماں ہے اس کے حقوق جو ہیں وہ آپ پہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ پھر یقیناً ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس نے آپ کو جنا یا وہ آپ کی رضائی ماں بنی تو آپ کی تربیت کی، آپ بڑے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ دور عمر کا جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ دن جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس پہ کمزوری آ جاتی ہے، وہ محتاج ہو جاتی ہے، اس کے عذر آ جاتے ہیں، تو یہ پھر وقت ہوتا ہے کہ جو کنٹریبیوشن اس ماں نے کی ہے آپ اس کنٹریبیوشن کا ریوارڈ دیں، اور وہ کس صورت میں دیں کہ اس کا آپ اہتمام کریں کہ اس کی راحت ہو، اس کو آرام ہو، اس کو سکون ہو۔ یہ اگر بیمار ہے تو اسی طرح آپ ان کا علاج کریں جس طرح جب آپ بیمار تھے اور اس کا دل جو تھا وہ بے قرار رہتا تھا۔ اب یہ تو انسانوں کی بات ہے، آپ جی پرندوں کو دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھیں، ایک پرندہ ہے اس کی اولاد ہے گھونسلے میں، کوئی شکاری آتا ہے اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس گھونسلے سے بچوں کو اٹھاتا ہے، اس وقت اس پرندے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے ہم سب نے وہ مظاہرے دیکھے۔ اسی طریقے سے جانوروں کا آپ دیکھیں، ان کے بھی یہی احساسات ہیں، تو یہ الہامی احساسات ہیں کہ جو ہمارے سامنے اس کے مظاہر ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کہی، اور وہ یہ کہ ممتا کا جذبہ صرف انسانوں کی حد تک قید نہیں ہے، چرند پرند بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی اگر بچوں کے اوپر کوئی اٹیک کرنے آتا ہے تو ماں کس طرح ڈیفینڈ کرتی ہے اپنے بچوں کو۔ یہ ایک خوبصورت جذبہ ہے، یہ ایک بے لوث محبت کا جذبہ ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماؤں کی اور ان کی اس محبت کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے لیے دعا کرنے کے ہاتھ ابھی موجود ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ عظیم ماؤں کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے محبت، خلوص اور ایثار کے لازوال رشتوں میں بندھے پاک سعودی تعلقات روایتی پیمانوں سے بالاتر، دو طرفہ تعلقات کا ایک اور اہم سنگ میل۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज, और आज के इस एपिसोड को हम डेडिकेट करते हैं टू ऑल दी अमेजिंग मदर्स आउट देयर। माँओं को खिराज तहसीन पेश करने का ये एक ऐसा दिन है जिसमें पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है माँओं को ये बात बताने के लिए कि वी वैल्यू देम, वी चेरिश देयर प्रेजेंस, और माँओं के बगैर हम कुछ भी नहीं। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद ने, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं, इनका ताल्लुक PTI से है, और ये प्रेसिडेंट सेंट्रल वर्किंग कमेटी हैं फॉर PTI इंसाफ वुमेन विंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक। बहुत आप सब लोगों को भी, और मैं समझती हूँ सारी दुनिया की औलादों को ये दिन बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहिबा, आप एक माँ हैं, आप मुझे बताइए आपके नज़दीक माँ होने की डेफिनेशन क्या है, या मदरहुड, ममता की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि माँ उस बेलौस जज्बे का नाम है जिसको अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, मगर अपनी औलाद के लिए वो अपनी ज़ात की नफी करती है। और मैं समझती हूँ कि दुनिया में अपनी ज़ात की नफी करना सबसे बड़ी एक कुर्बानी होती है, और ये सिर्फ माँ ही दे सकती है। तो ये वो बेलौस जज्बा है और एक बेलौस फीलिंग है जिसमें अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, मगर वो अपने हर चीज़ जो है अपनी औलाद के लिए अनकंडीशनली जो है वो हर वक्त के पास होता है। डॉक्टर साहिबा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ताल्लुक आपकी वालदा के साथ कैसा था तो क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है उसी तरह का जिस तरह हर बेटी का अपनी माँ के साथ होता है कि एक घना साया होती है माँ, और जिसके पास जाके मैं समझती हूँ कि बंदा अपनी दिल की हर बात, अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर खुशी, अपना हर गम जो है वो बगैर सोचे समझे शेयर कर सकता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो आपके लिए, आपकी जो भी सिचुएशन होती है उसमें आपके लिए बेहतरीन दुआ, आपके लिए बेहतरीन जज्बात, बेहतरीन ख्वाहिशात जो हैं और बेहतरीन एडवाइस जो होती है वो आपको वहाँ से मिलती है। और माँ के बाद मैं समझती हूँ कि आपके पास दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ जाके आपको वो कंफर्ट मिल सके जो माँ की प्रेजेंस में मिलता है आपको। वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहिबा, ममता का जज्बा अगर हम देखें, या एक इमोशन, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि हमें बहैसियत माँ दुनिया की मजबूत तरीन औरत भी बना देता है, और कहीं ना कहीं वही औलाद हमारी कमज़ोरी भी बनती है। यू बीइंग अ पॉलिटिशियन, मुझे बताइए कि इस स्ट्रेंथ और वनरेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं बेसिकली आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो। पॉलिटिशियन बनने से पहले मैंने मेडिसिन किया था, और मेरा बहुत बड़ा पैशन था कि मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करूं, मगर मेरी चूँकि एजुकेशन के लास्ट फेज में शादी हो गई थी और बच्चों के साथ फिर मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत साल अपने कैरियर से दूर रही, सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चों को टाइम दे सकूं, क्योंकि मैं समझती थी कि कैरियर तो किसी वक्त भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, मगर बच्चों का ये बचपन और बच्चों का ये टाइम जो है ये वापस नहीं आ सकता, और ये हम मेड के ऊपर या दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर अगर छोड़ेंगे तो उसके अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सादत हासिल की। खुसूसी तौर पर बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए, जिसके बाद खुसूसी तौर पर मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए, मुस्लिम उम्मा की तामीर व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في کشمیر اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ یا اللہ فوری عطا فرما یا رب العالمین تو غیر سے مدد کرنے والا ہے یا اللہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی مدد فرما یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما اور پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے یا اللہ پوری انسانیت سے اس کرونا کی وبا کو ختم کر دے یا اللہ پاکستان اور اہل پاکستان عساکر پاکستان کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ خصوصی دعائیں کروائی گئیں ملک کے لیے اور
مسلم امہ کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کروائی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وفد کے ہمراہ 3 روزہ سعودی عرب کا دورہ مکمل کیا، اور اس دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ روضہ رسول پر بھی گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، اور مسجد نبوی آمد پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کے لیے سعودی حکام کی جانب سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے خصوصی طور پر کھولے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3 روزہ دورہ مکمل کیا۔ اس دورے کے حوالے سے آنے والے بلیٹنز میں بھی آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ اس قابل نہیں ہوگے کہ وہ اپنی سکولنگ کمپلیٹ کر لیں۔ میں نے اپنا کسی قسم کا کوئی کیریئر جو ہے وہ پرسو نہیں کیا۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنی میڈیسن کی طرف بھی آئی اور پالیٹکس کی طرف بھی آئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں آج اپنے اس ڈیسیجن پہ بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کا بچپن بھی انجوائے کیا، اور میں جو ان کو اپنی پریزنس میں جو تربیت یا جو ٹریننگ دینا چاہتی تھی وہ اس کے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ثمرات بھی دے رہا ہے۔ بیوٹیفل۔ ڈاکٹر صاحبہ، ماؤں کو آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے، مدرس ڈے ہے، کچھ کہنا چاہیں گی، کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی تمام ماؤں کو کہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بالکل را مٹیریل ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم کس طرح تراشتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے ایک اچھا انسان بناتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار لوگ بناتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو معاشرے کا ایک فعال انسان بناتے ہیں جو کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی فائدے مند لوگ ہوں، اور دنیا میں جب اپنا ایک انسانیت کے لیے یہ کچھ کر سکیں اور اپنے لیے بھی ایک کامیاب زندگی گزاریں ایک اچھے انسان کے طور پہ، تو یہ سب کچھ ماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ماؤں کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ جو ماں بچوں کے ذہن میں ڈالتی ہے، جو ان کی تربیت کرتی ہے، جو ان کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے، وہ ان کے موت کے دن تک چاہے ماں دنیا میں رہے یا نہ رہے، وہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میری تمام ماؤں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور چاہے دنیا کی کتنی بھی مصروفیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر بچوں کی تربیت کو اولین رکھیں اور ان کو ایک اچھا انسان بنائیں تاکہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی جو ہے وہ سمجھ جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ عورتیں عظیم سب ہیں، لیکن عورت عظیم تب بھی ہوتی ہے جب وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کی تربیت کے اوپر ہی منحصر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنائیں۔ مائیں بڑی بہادر بھی ہوتی ہیں، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں وہ ہمت نہیں ہارتی، اور کیا کہوں میں، میرے جو ابھی مہمان ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ بہادری اور عظمت کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ مدرس ڈے ہو اور زاہدہ کاظمی جو کہ پاکستان کی پہلی فیمیل ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ان کو ہم نہ بلائیں یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ہیں میرے دل کے بہت قریب، میری بہت پیاری زاہدہ آپا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک عظیم ماں، ایک عظیم عورت، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی خوبصورت انسان جن کی پیدائش ہوئی مکہ میں، 12 سال کی عمر میں پاکستان واپس لوٹیں، اور کچھ کرونک بیماریوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کی بینائی جاتی رہی، اور اب یہ دنیا کو دل کی آنکھ سے دیکھتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیاری ماں ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک 3 سال کا اور ایک 1 سال کا، اور ان کا نام ہے وردہ مظہر، جو کہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے لوگوں میں موٹیویشن دیتی ہیں لوگوں کو، اور یہ بتاتی ہیں کہ کچھ عقل کرو، جب زندگی مشکل ہو جائے تو ہمت نہیں ہارنی ہوتی، شکر کرنا ہوتا ہے، اور اگر حالات خراب ہوں تو اس پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو وردہ مظہر ہمارے ساتھ ہیں، اور زاہدہ آپا، کیا پاور پیک ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ مدرہڈ کیا ہوتی ہے، ممتا کیا ہوتی ہے، اور ماں بننا کتنا مشکل ہے۔ السلام علیکم وردہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ پشاور سے یہاں پر آئیں، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ تھینک یو سو مچ منیبا جی، اٹس این آنر فار می کہ آپ نے مجھے شو پر لیا، اٹس ریلی این آنر۔ وردہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جرنی، چھوٹی سی وردہ سے لے کر اب تک کی وردہ کا سفر آسان رہا یا مشکل؟ چھوٹی تھی تو آنیسٹلی اسپیکنگ بہت مشکل تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب آپ سے آپ کی اتنی بڑی نعمت جا رہی ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ اپنے ورڈز نہیں شیئر کر سکتی کہ اس ٹائم کیا انسان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے اپنی لیفٹ آئی لوز کی، اس کے بعد پھر تھوڑے ٹائم کے بعد میری رائٹ آئی بھی بلائنڈ میں ہو گئی تھی۔
تو یہ سارا پیریڈ جو تھا یہ میری زندگی میں بہت مشکل تھا، لیکن یہ اس ٹائم کی مشکلات آج میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت ٹائم لے کر آئی ہے. میں آج ایک اسٹرانگ ویمن ہوں، میں بہت اسٹرگل بھی کر چکی بھی ہوں اور کر بھی رہی ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صبر دیا ہے، مجھے شکر کرنے کی اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں. زندگی کہتے ہیں نا کہ جب ایک مشکل وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرا امتحان پھر شروع ہوتا ہے. زندگی بار بار امتحان لیتی ہے، ٹیسٹ لیتی ہے. کچھ ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوا. پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے سالوں سے آپ ایز اے ٹیکسی ڈرائیور کام کر رہے ہیں؟ 35 سال سے میں کر رہی ہوں. 35 سال. اور جرنی کیسی رہی؟ کیونکہ اس ملک میں یا کسی بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ نے پہلی بار کرنی ہوتی ہے تو اس میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں. جب آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے ایک ٹیکسی چلانی ہے، چاہے آپ خاتون ہیں تو کیا ہوا؟ تو کیا کیا مشکلات آئیں؟ دیکھیں ایک خاتون ہونے کے ناطے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس مشکلات کو اپنے بچوں کے لیے فیس کرنا پڑتا ہے. بچوں کو پالنا ہے تو سب چیزیں آپ کو ان کے آگے ہی نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے کام کرو، بچوں کے لیے محنت کرو تو اللہ پاک اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آج مجھے فارغ ہو گیا ہے، تقریباً 4 مہینے ہو گئے مجھے فارغ ہوئے میں، لیکن مستقل ابھی بھی میری جاری ہے. بچوں کی شادی کر دی ہے، بیٹوں کی شادی کر دی ہے. چھوٹی بیٹی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر بنانا ہے اس کو، اور اس کے لیے لگی ہوں، مستقل کر رہی ہوں. ابھی اگر معذور ہو گئی ہوں تو پھر میں نے گھر میں کام شروع کر دیا فروزن کا، کاظمی فوڈ فروزن کے نام سے میں نے کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ ٹیکسی سے بھی زیادہ لوگ میری کر رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ مجھے کر رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں. آج بھی 10 درجن آرڈر تھا سموسوں کا اور رول کا. لوگ میری بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ میری محنت کا صلہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دی ہے. تو الحمدللہ مجھے وہ کام نہیں کرنا پڑا، مجھے ایک عزت دار موقع ملا، میں نے کام کیا. تو میرے بچے پڑھے لکھے اب الحمدللہ اپنے گھروں میں سیٹل ہیں سارے. یہ بتائیے زاہدہ آپا کہ ماں اپنے بچوں کے لیے بے لوس کرتی ہے بغیر کسی غرض کے، اس کو بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، تبھی ماؤں کا درجہ اور رتبہ بہت بلند ہے کہ جنت ان کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا اولاد اپنی ماؤں کا حق ادا کرتی ہے جب ماؤں کو ضرورت ہو؟ اور ماں کیونکہ اس میں عزت نفس بہت مضبوط اللہ نے رکھی ہے، وہ اپنی اولاد سے مانگتی نہیں. بات یہ ہے نا کہ یہ وقت تھا کہ میرا جو فرض تھا میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے. اب ان کا ٹائم ہے، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچوں پہ بھی آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتی، نہ مانگ سکتی. وہ ماں جس نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو دیا ہے وہ ایسے کبھی بھی نہیں کر سکتی. بے شک کبھی بھی نہیں سکتی. کچھ بھی ہو جائے، بھوکی مر جائے گی، وہ بچوں کے آگے ڈیمانڈ نہیں کرے گی. اور یہی میرے خیال میں ماں کے لیے ماں ہونے کا حق ہے. یہ بتائیے کہ جب ماں اپنے بچے کو دل کی آنکھ سے دیکھتی ہے تو کیسا محسوس کرتی ہے؟ منیبہ جی، پہلے تو جب میرا پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی، پہلی تو بات میں یہ کروں گی کہ مجھے یہ اب ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا اجر دیا ہے یہ اولاد کی صورت میں. یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، میرا جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میری اس ٹائم اتنا تھا کہ لائٹ پرسیپشن تھی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے پکچر کھینچ کے دکھائی کہ دیکھو وردہ ہمارا بیٹا. تو میں نے جب اسے دیکھا تو اس ٹائم پہ میری زبان بند تھی لیکن میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بیکاز ایک ہی فیلنگ تھی میرے دل میں کہ آج مجھے اللہ نے اس قابل کیا ہے، مجھے اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے، لیکن ایسی بات ہے کہ میں اسے دیکھ نہیں پا رہی. میں اس درجے کو، اس کو میں اس طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہی ہوں. میرا بچہ میری گود میں، میرے ہاتھوں میں ہے، لیکن میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی. تو وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ پینفل قسم کی، وہ بہت ایسی عجیب سی فیلنگ تھی. لیکن پھر یہی بچے، پہلا بیٹا پھر دوسرا بیٹا، یہی بچے پھر میرے لیے میری اسٹرینتھ بنے ہیں. ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرے وہ بے لوث ہوتا ہے. ان کو کوئی ریٹرن میں کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا ہے، بچے بڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. جو ایفرٹس میں اس ٹائم ان کے ساتھ کر رہی ہوں وہ صرف اس لیے بیکاز اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے. ایک ماں کے طور پہ مجھے ان کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی میں نے کرنا ہے بہت خوبصورتی سے اور سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہی میری پاور ہے. کیا بات ہے. یہ بتائیے زاہدہ آپا کہ میں سب سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ماؤں کی عظمت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، مدرہڈ کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں. آپ بھی ماں ہیں، آپ کا تعلق بھی آپ کی ماں سے بہت قریبی تھا، لیکن جب آپ نے یہ بولڈ سٹیپ اٹھایا کہ آپ نے ٹیکسی ڈرائیور بننا ہے تو شاید آپ کی امی کو تھوڑا اعتراض تھا اور وہ آپ سے تھوڑا سا ناراض بھی ہو گئی تھی. تو پھر آپ نے کیسے اپنی امی کو منایا؟ بات یہ تھی کہ میں نے ان کو بتایا، میں نے ثابت کیا کہ میں محنت کے لیے اپنے بچوں کے لیے نکلی ہوں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور 10 سال کے بعد مجھے ملی.
تو یہ بتائیے زاہدہ آپا کہ جب 10 سال کے بعد والدہ نے آپ کو فون کیا جی تو کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ کہتے ہیں زائدہ آ جا میرے پاس. واہ. بس بہت دن گزر گئے. آپ کے بچے اگر اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں اور یقیناً دیکھ رہے ہوں گے تو کچھ کہنا چاہیں گے اپنے اللہ بچوں ان کو سے؟ خوش رکھے, خوش رہیں, کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اور اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان پہ کوئی بھی بوجھ نہ ڈالوں. وردہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم مدرہڈ کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ کے لیے ماں ہونا یا مدرہڈ کیا ہے؟ یہ جو مدرہڈ ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ آپ کو ایک اندر سے ایک ایسی عجیب سی طاقت دے دیتی نا کہ آپ کی کوئی اگر آپ کو کوئی معذوری بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو یقین ہی نہیں رہتا کہ اچھا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, مجھے اب بالکل بھول گیا کہ میں بلائنڈ ہوں. کیا بات. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے میرے سے ان کے میں کام کیسے کرتی ہوں, میں ان کو کھانا کیسے کھلا رہی ہوتی ہوں, میں ان کو ہر طریقے سے کس طرح سے پیمپر کر رہی ہوں, سپورٹ کر رہی ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے پتا یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا یور جرنی ایز اے مدر, یا آپ کی اپنی بھی ایک جرنی ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے, اس کی دی ہوئی چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے لے لی, اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے. وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے, تو اگر وہ آپ کو آزماتا ہے تو اس یقین سے کہ آپ اس کی آزمائش پہ پورا اتریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا تعلق, آپ کا بانڈ آپ کی والدہ کے ساتھ کیسا رہا اس پوری تکلیف دہ جرنی میں؟ میری امی میری اسٹرینتھ ہے. میں جب میں لائک when I was 14 میری لیفٹ آئی میں نے بلائنڈ ہوئی میں, اس ٹائم سے لے کر آج دن تک میری امی نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. میری ایجوکیشن تھی, پھر اس کے بعد میری شادی ہوئی, پھر میرے بچے ہوئے, مطلب کوئی بھی ایسا میری زندگی کا سفر نہیں ہے کہ جہاں پر میں کہوں ہاں جی یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ امی میرے ساتھ نہیں تھی. انہوں نے مجھے ہمیشہ بیک دی ہے, انہوں نے ہمیشہ مجھے اسٹرینتھ دی ہے. ایسا ہی ہے وردہ, اولاد اپنی ماں اور اس کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہم سب کھوکھلے ہیں, ہمارا ہونا ایسا ہے جیسے کہ ہم نہ ہوں. بالکل. تو بس, اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنی ماؤں کی زندگیوں میں ان کو یہ احساس دلائے کہ وہ مائیں کتنی اسپیشل ہیں ان کے لیے. بہت زیادہ. زاہدہ آپا یہ بتائیے کہ ماں کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے اوپر تو ہر کوئی بات کرتا ہے, اچھی ماں بھی بننا چاہیے, تربیت بھی اچھی کرنی ہے, یہ سب ماں کی ذمہ داری ہے. جی بالکل ذمہ داری ہے, لیکن جب ماں کے حق کی بات آتی ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اولاد پر, اس پر سب خاموش ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک ماں کا حق کیا ہے؟ کیا آج کی اولاد اپنی ماں کو وہ حقوق دے رہی ہے جو کہ اس کو دینے چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلے زمانے میں ماں باپ کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے بچے, احساس ہوتا تھا. لیکن اب زمانے میں کچھ زمانہ ایسا بدل گیا, ایسی بے وفائی ہو گئی ہے زمانے میں. میں تو یہ کہوں گی کہ ماں باپ کے بالکل پیچھے چلے گئے ہیں. ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بس ایک بات یہ, وہ کہتے ہیں میرے پاس سے گزر کر میرا ہاتھ تک نہ پوچھا, میں یہ کیسے مان جاؤں کہ میں دور جا گیا. پاس سے گزر جاتے ہیں, نہیں پوچھتے. خود فون کرو, خود بلاؤ تو آتے ہیں, ورنہ نہیں. تو بچے بس کچھ لاپرواہ ہو گئے ہیں, کچھ زمانہ بے وفا ہو گیا ہے. میں تو یہ سمجھوں گی. تو ہم کیسے ان لاپرواہ بچوں کو ڈانٹ کر یہ چیز یاد کرائیں کہ ماؤں کا خیال رکھیں؟ ماں نہیں کہہ سکتی, کبھی بھی نہیں کہہ سکتی, ماں نہیں کہہ سکتی. یہ احساس اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے, ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ڈالنا ہوتا ہے. زور زبردستی کے پیار نہیں ہوتے, یہ یاد رکھیں زندگی میں. جو زور زبردستی کے پیار ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. خود پیار ہو تو پھر بات. اور اگر بات کی جائے ماں کی تربیت کی, تو وردہ مجھے بتائیے کہ وہ کیا مین چیزیں ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں میں انکلکیٹ کر دیں کہ میں اپنے بیٹوں کو اس طرح کا انسان بنانا چاہتی ہوں؟ وردہ بحیثیت ماں اپنے بیٹوں کو کس طرح دیکھنا چاہتی ہے جب وہ بڑے ہوں؟ سب سے پہلے تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار دیکھنا چاہتی ہوں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ میں ان کو ایسا انسان بنانا چاہتی ہوں کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ان کو اس طرح کی اخلاقیات میں انہیں دینا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کسی سے ملیں تو کوئی اٹھ کے یہ ایک دفعہ ضرور کہے کہ جی یہ وردہ کا بیٹا ہے. کیا بات ہے. میں ایک دفعہ یہ ضرور سننا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک ماں کی تو آپ کو پتہ ہے اس کی تو اسٹرگل ہی یہ ہے. اس نے اپنے وہی بات آتی ہے کہ میری ذمہ داری ہے, میں نے اس کو اچھی تربیت دینی ہے, اچھے اخلاق دینے, اچھا سب کچھ کرنا ہے. لیکن اس دن آپ کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں آپ کو سکسیس ملا ہے جس دن کوئی دوسرا اٹھ کے, وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف وہ جو دنیا کرے. تو آپ کو اسی دن اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے کہ جس دن آپ کے بچے کی کوئی تعریف کر رہا ہو, کوئی کہہ رہا ہو کہ واقعی میں اس کے ساتھ اس کی ماں نے محنت کی ہے. اور میں بھی یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اچھے اخلاقیات کے مالک بنے. یہ دنیاوی تعلیم اور یہ سب کچھ یہ تو انہیں مل جائے گی بائی اینی سورس, وہ تو لے لیں گے, لیکن اللہ کا راستہ وہ میں ان کو دکھاؤں گی.
ان کو میں بتاؤں گی کہ وہ کون ہے, ان کی اصل کیا ہے, ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجا ہے تو ان کا کیا مقصد ہے. یہ چیزیں میں نے ان کو بتانی ہے, اور یہی میرا موٹیو بھی ہے, یہی میرا ایم بھی ہے. بہت خوب. زاہدہ آپا, آپ نے بتایا کیونکہ ابھی آپ کی طبیعت اس طرح نہیں کہ آپ کار ڈرائیو کر سکیں, تو آپ گھر میں سموسے اور رولز وغیرہ بناتی ہیں. چکن رولز بناتی ہوں میں, سموسے بناتی ہوں, کوفتے بناتی ہوں, شامی کباب بناتی ہوں, کیا بات چکن ہے, بریڈ بناتی ہوں. زبردست. الحمدللہ بہت زیادہ ہو رہا ہے مجھے, اور خاص کر اسلام آباد سے بہت زیادہ. یہ آئیڈیا آپ کو کس نے دیا تھا زاہدہ آپا؟ خود سے کہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی, جی انکم ختم ہو گئی تھی ساری, جی تو میں نے کہا چلو یہ کام کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. تو مجھے بلایا تھا کے جی چینل نے, جی جی تو وہاں ردا ہے نا, ردا نے مجھے کہا کہ جی آپ کیا کر رہی ہیں زاہدہ؟ میں نے کہا کچھ نہیں. میں نے کہا سموسے بنانا چاہتی ہوں. اس نے کہا بنائیں. تو پہلے کچھ 5 درجن اس نے سموسے لیے, رولز وغیرہ لیے, لینے کے بعد پھر اس نے اپنا جو ایک گروپ تھا اس میں ڈالا. اس کے بعد پھر الحمدللہ آرڈر آنے شروع ہو گئے بہت زیادہ. بہت خوب, الحمدللہ بہت زیادہ. زاہدہ آپا نے تو اپنے کام کے بارے میں بتایا. وردہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اپنا یوٹیوب ایک چینل لانچ کیا ہے جس کے اندر آپ ویڈیوز بناتی ہیں, تو ہمیں بتائیے کہ وہ کس قسم کی ویڈیوز ہیں, اور ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک میسج کنوے ان کو کروں, وہ شیئر کروں. بیکاز یو نو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگر کچھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, لیٹ سپوز ہمارے لیے تو وہ مس ہیپ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سے کوئی ہماری نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. ایٹ فرسٹ تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, ہم یہ کچھ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم لوگوں کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. آلدو میں کسی کی ذہنیت چینج نہیں کر سکتی, اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کو جا کے کہوں کہ نہیں آپ ایسا سوچنا بند کر دو, ایسا نہیں ہے. لیکن میرا جو ایم ہے, جو میرا ایک پرپز ہے, میرا ایک پازیٹیو پرپز ہے, میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز واپس لے رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو اتنی ہزاروں ایبلٹیز دے رہا ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز کی اور ایشورٹی خدا آپ کو دیتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کا پتہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ان چیزوں کو پھر ایکنالج کریں, ان چیزوں کو جب اللہ آپ کو ایک پازیٹیوٹی دکھا رہا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چیز ہے جو میری لائف میں چل رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز ایک اچھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ ایکسیپٹ کریں. یو مسٹ ایکسیپٹ دا وے یو آر. میرا ایکچولی پرپز یہ ہے. اور اسی کی طرح لائک میں ابھی جو سیریز میں کر رہی ہوں اپنی یوٹیوب چینل کی, اس میں اپنے آپ کو ایکچولی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور میں اپنی ایک لائف جرنی کے چنک کو اس طرح سے شیئر کر رہی ہوں کہ اس میں ساتھ بتا رہی ہوں کہ اگر ایک چیز غلط ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک چیز میرے ساتھ پازیٹیو کیا ہو رہی تھی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سمجھا رہا تھا, کیا سکھا رہا تھا, اور پھر فیوچر میں مجھے اس کے کیا ریزلٹس ملے, اور الحمدللہ اس میں مجھے سکسیس کیسے ہوا. بے شک مجھے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو وقتی طور پہ نہیں سمجھ آتی ہیں, مجھے بھی دیر سے سمجھ آئی ہیں, ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے تو میں بھی اتنی زیادہ نہیں پازیٹیو ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ آئی تھنک وردہ آپ کو یہ چیز دکھا دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے اگر چاہتا ہوں زیادہ تو میں جو کر رہا ہوں بہترین کر رہا ہوں, صرف مجھ پہ اعتقاد رکھو, مجھ پر یقین رکھو. تقویٰ از موسٹ امپورٹنٹ. اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو مجھے بالکل, میں سٹارٹ میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے میری آنکھیں لے لی ہیں, اور اب میرا وہ لیول آ گیا ہے, میں اتنی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اسٹرینتھ دے دی ہے. شاید ہو سکتا ہے میں ماں ہوں اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں. کیا بات ہے. تو اتنی مجھے اسٹرینتھ, میں اب اللہ کو کہتی ہوں میری جو آئی ڈیسیز ہے دیٹ از کیٹریکٹ یوویائٹس, میں کہتی ہوں اللہ اس بیماری سے مجھے شفا ضرور دے, لیکن جو نعمت تو نے اتنے مان سے مجھ سے لے لی ہے مجھے وہ واپس نہیں چاہیے. کیا بات ہے. بس تم مجھ سے راضی ہو جا, مجھے لگے گا میری زندگی سفل ہو گئی ہے. بہت خوب. آج کا دن اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ ہم اس طرح کی عظیم ماؤں سے بات کر رہے ہیں, اور جب ماؤں کو سیلیبریٹ کریں تو ہمیں ایک اور ماں نے جوائن کیا ہے, سینیٹر پی ٹی آئے ہیں, فوزیہ ارشد نام ہے ان کا. آئیے فوزیہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فوزیہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. ہیپی مدرس ڈے آپ کو اور آپ کی والدہ کو بھی. جی تھینک یو. جی جی فوزی صاحبہ, آج ہم بات کر رہے ہیں ماؤں کے بارے میں. مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت ماں, آپ ماں کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں, اس لفظ ماں کو اور اس جذبے جس کو ممتا یا مدرہڈ کہتے ہیں؟ ماں کا نام جب آتا ہے میرے ذہن میں تو اس کا ایک ہی مفہوم ہے میرے لیے, وہ ہے ایثار. ماں جو قربانی دیتی ہے فرام دا ٹائم جو وہ کنسیو کرتی ہے اور ٹل دا ٹائم وہ زندہ اللہ کے پاس جاتی ہے,
وہ صرف اپنے بچوں کے لیے بے لوث دعائیں دینے والی ہے، وہی ہے جو ایک دوسری نسل کو پروان چڑھاتی ہے ان تمام خوبیوں سے جو کہ ہمارے مذہب میں اور ایک سوسائٹی کو اخلاقی طور پہ اوپر لاتا ہے. وہ ویلیوز اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کرتی ہے، وہ طور طریقے بتاتی ہے. ایک درسگاہ ہے ماں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے درسگاہ ہے، ایک تربیت کا اسکول کا ایک نظام ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے ماں. اور وہ ایک انسٹیٹیوشن ایسا عظیم انسٹیٹیوشن ہے کہ جو بے لوث ہے، جو کبھی ریوارڈ ان ریٹرن نہیں مانگتی. ماں نے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ہر قسم کی وہ باتیں کی، سکھائیں، بتائیں جس سے ان کے بچے ان کو فالو کریں اور وہ ایک اچھا انسان بنے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنے بڑوں کے آداب اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ اسلامی ملک ہے ہمارا، تو ہمارے جو اخلاقی اور اسلامی طور پہ مذہبی طور پہ جتنے بھی ویلیوز ہیں، اگر وہ ماں اس کو نہیں ان باتوں کا علم، تو وہ ایک سکسیسفل نئی جنریشن کو جنم اس کا نہیں دے سکے گی. تو ماں ایک بہت بڑی عظمت اللہ نے ماں کے لیے دی ہے. جیسے ہم سب بھی کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے. وہ جنت جو ہے وہ ایسی جگہ چھپی ہوئی ہے پاؤں کے نیچے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی. دیٹ از ٹرانسمیٹڈ تھرو یور ویلیوز، تھرو یور ٹیچنگ. آپ جتنے بھی تربیت جو ہے ماں جو دیتی ہے، وہ سب سے پہلی ایک درسگاہ ہے جس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ 5 سال جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھا ہے ہم نے سائیکالوجی میں کہ یہ 5 سال جو بہت ہی زیادہ اہم ایک انسان کی شخصیت بلڈ اپ کے لیے ہوتا ہے، وہ ماں ہی دیتی ہے. تو ماں از اے نیشن بلڈر، ماں از اے پرسنالٹی بلڈر. ماں نے جو ہے ایک نئی جنریشن کو ایک بہت مضبوط اور بہت ہی پیار والا، دینے والا، جنرس ایک جنریشن کو وہ جنم دیتی ہے. فوزیہ صاحبہ، آپ کی والدہ سے اگر میں پوچھوں کہ بانڈ کیسا تھا تو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ہماری والدہ جو تھیں، پورے خاندان میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا 5 سال پہلے. میری والدہ جو تھیں وہ میرے ددیال میں، میرے ننیال میں واز نون ایز اے بانڈنگ فیکٹر. انہوں نے ہر ایک کے ساتھ اپنا ایک تعلق الگ نوعیت کا تھا. ہر ایک کے ساتھ ایک ان کی جو تعلق تھے وہ سب ایز اے فرینڈ تھے، اور وہ ہمیشہ شی واز آلویز دیئر ایز اے گیور، گیونگ اینڈ پہ ہوتی تھیں. اور انہیں ہمیں یہی سکھایا کہ کچھ بھی نہ ہو مٹیریلی، مگر ایک اسمائل ہے اور ایک دعا ہے جو کبھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، وہ دے کر آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. بہت خوب، بیوٹیفل. بہت بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. بات کی جا رہی ہے ممتا کی، مدرہڈ کی، اور اب میں یہ جاننا چاہوں گی اپنی مہمانوں سے جو کہ بہت اسپیشل ہیں ہمارے لیے، کہ وہ ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی. وہ مائیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، انٹرنیشنل مدرس ڈے ہے، وردہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ماؤں کو؟ میں ماؤں کو یہی میسج دوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت چیز آپ کے پاس ہے، آپ کی اولاد. اور آپ کو اپنا مقام ہی اس اولاد کی وجہ سے ملتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو جتنی بھی اپنی کیئر سے، اپنی توجہ سے ان کو جتنا بھی خوبصورت طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور انسان کے لیے وسیلہ بنایا. ہم سب ایک دوسرے کا وسیلہ ہیں، اور ماں سے خوبصورت وسیلہ آئی گیس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اتنے خوبصورت دن پہ آئی بلیو کہ ایوری ڈے از اے مدرس ڈے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے ایز اے چلڈرن، اولاد ہونے کی حیثیت سے اگر میں بات کروں. ٹھیک ہے، اور اگر ماں ہونے کی حیثیت سے میں دیکھوں تو ایک ماں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہاں پہ اچھی تربیت دے رہی ہے وہاں پہ تھوڑا سا ایفرٹ کرے تاکہ اولاد اپنی ماں کے مقام کو بھی پہچانے. کیونکہ آپ اپنی پرسنالٹی سے، اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیٹیوڈ سے بچوں کو بتاتے ہو کہ ہم پیرنٹس ہیں اور ہماری کیا جگہ ہے. سم ٹائمز ہم سے ہو جاتی ہے تھوڑی سی پرابلمس، لیکن آئی بلیو کہ ایک ماں وہ پاور ہے، وہ اسٹرینتھ ہے جو اولاد کو یہ سکھا جاتی ہے. جہاں وہ اور تربیت کری ہے اس کو یہاں پر یہ بھی سکھانا چاہیے. دس از واٹ آئی بلیو. ویری ویل سیڈ. جی زاہدہ آپا، آپ اتنی بہادر ماں ہیں
اور کہیں نہ کہیں مائیں، میں کہتی ہوں نا، اولاد اگر ماں کی طاقت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کمزوری بھی بن جاتی ہے. تو جب مائیں کمزور پڑ جائیں تو ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ زائدہ آپ اسے کیسے اسٹرینتھ حاصل کریں؟ بات یہ ہے جی کہ کمزور جب ماں پڑ جاتی ہے تو بس شادی شدہ ہونے کے بعد کمزور پڑ جاتی ہے. پہلے ہی وہی بچے جو ماں کو پیار کرتے ہیں، 7 دن بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شادی کے بعد وہ بچے اپنی ذمہ داریوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں. تو میں اس پہ بھی خفا نہیں ہوں، بالکل نہیں خفا ہوں کہ ان کی اب ذمہ داری ہے. جس طرح میں نے ان کو اچھی تربیت دی ہے، اچھا شاعری بنایا، الحمدللہ میرے بچوں کی اتنی زیادہ عزت علاقے میں کہ میں نے ان کی تربیت اتنی اچھی کہ کہیں کوئی کسی نے گلا مجھے آج تک نہیں دیا کہ آپ کے بچوں نے یہ کیا. ایک بچہ میرے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کو سب کہہ دیے معلوم آدمی کا بیٹا ہے، پتہ چلتا ہے یہ معلوم آدمی کا بیٹا ہے. یعنی کہ آپ کا بیٹا آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور چھوٹا والا بھی یہی ہے، کوئی مسئلہ مسائل کسی کا بھی ہو تو بیٹے کے پاس جاتے ہیں، آپ کے ابی کے پاس جانا ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ. مائیں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں ہی کرتی ہیں. دعائیں دیتی ہیں. تو جب آپ دعا کر رہی ہیں تو ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ وہ بچے جو اپنی ماؤں سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں مصروفیات کی وجہ سے، مصروفیات کو کم کر دیجئے، اور ابھی وقت ہے، ماؤں سے معافی مانگ لیجئے. اور مائیں تو ہمیشہ دعا کرتی ہیں. بہت شکریہ زاہدہ آبا، بہت شکریہ وردہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں. اسی طرح مضبوط رہیے، اور آپ کی اولاد کو یقیناً آپ پہ فخر ہے. اور وردہ، جب آپ کے بچے دونوں بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ دیکھیے یہ ہیں ہماری امی، وی آر پراؤڈ آف ہر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کا شو کرنے کا مقصد ماؤں کو سیلیبریٹ کرنا تھا. یہ لفظ دیکھنے میں، کہنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں. اور وہ اولاد جو ماؤں کی قدر پہچان جاتی ہے تو بس دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ایسی اولاد کو ہرا سکے. اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنی ماں کو شکریہ کہنا چاہوں گی. جس طرح وردہ نے کہا کہ آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ وردہ کی امی نے ان کا ساتھ چھوڑا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا جس طرح میری ماں نے وقت میرے ساتھ گزارا ہے. چاہے وہ ICU کا وقت ہو، چاہے وہ ہسپتال کا وقت ہو، چاہے وہ ایسا وقت ہو جب میں بستر پہ لیٹی ہوں اور میں ہل نہیں پا رہی ہوتی. جس سے مجھے مضبوطی اور طاقت ملتی ہے وہ میری ماں ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور اگر اللہ نے آپ کو آزمایا ہے تو یہ مان ہے اللہ کا آپ پر کہ آپ اس کی آزمائش پہ پورا اترو گی. تو جب میں نے ہمت نہیں ہاری تو میری بیٹی بھی ہمت نہیں ہارے گی. ایک مضبوط ماں ہی ایک مضبوط قوم کو بناتی ہے. اینڈ وی آر لکی کہ ہماری قوم میں ایسی کئی مضبوط مائیں موجود ہیں جن سے آج ہم نے آپ کی ملاقات بھی کرائی. ہیپی مدرس ڈے ٹو آل آف یو. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.